Sahib, Dean Dr. Janab, Dr. Asim Sahib, Dr. Musarraf Sahiba, my dear students, my dear brothers and sisters, my dear children, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's an honor for me once again to be in this wonderful university, and it is an honor for me to talk about the interfaith relationship, interfaith harmony, and challenges, ethical or religious challenges that we are facing around the world regarding the interfaith relationships. So I will mix it into an English both so everybody can understand. देखिए हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम डॉक्टर साहब के साथ बैठे हुए थे हमने अपना दीन नहीं समझा है. Otherwise we will never have these kind of discussions that we need today desperately, urgently. If we would have understood our own faith, then Alhamdulillah, Islam would have been the first largest religion in the world. Now we are on the second stage. Christianity is on the first number. And the reason is, for the last 300, 400 years, the teaching of Islam that we have been told by our generations and scholars, that has very less tolerance, acceptance, and coexistence with other faith groups. That's not the way Rasulullah ever did. People do misunderstand the verses of the Holy Quran, and some of our scholars, not all scholars, some of our scholars present Islam in a so rigid, intolerant way that is not the teaching of Rasulullah. I will speak only 10 minutes or maximum 15, then I will ask you to ask the questions. I love your question and I just want to assure you, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि बेटा मेरे सामने कम से कम डॉक्टर साहब की अलहमदुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसको सपोर्ट करेंगे, हमारे दीन डॉक्टर आसिम साहब भी सपोर्ट करेंगे कि there is no offensive question. कोई गुस्ताख रसूल नहीं बनता है. मैं आपको बिल्कुल बता दूं, ये हमारे जो ट्रेंड चल गया है ना, जरा सा सवाल करो गुस्ताखी हो गई. गुस्ताखी नहीं होती है भाई, आदमी पूछना चाहता है, उसको आज़ादी दें तो वो पूछे. Alhamdulillah, I lived in Canada for the last 32 years and I have taught in Saudi University for 7 years. Thousands and thousands Saudis are my students. पाकिस्तान में तो मेरा इतना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन सऊदी अरब में, अमेरिका में, कनाडा में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेशुमार स्टूडेंट्स हैं और उनको मैंने खाली रिलीजन पे बात नहीं की है. My background is engineer. Alhamdulillah, I have 3 degrees in engineering. I am in electrical, in industrial, and civil engineering in all 3 disciplines. Alhamdulillah, I have degrees. But I have also studied Islam because this is a part of our blood. अभी बड़ा बात दादा वो देखिए बात नहीं कर. हाँ बात करेंगे तो मेरे वजह नहीं है. मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी बात करो तो सुने. यहाँ पे मौलवी साहब ये बात आपको नहीं बताएंगे, मैं भी बताऊँ. ये बातें हमारे मौलवी साहब नहीं करते, हमारे बच्चों को पता ही नहीं. और आपको मैं बता रहा था डॉक्टर साहब को कि we have a very dire situation. हम ये कह रहे हैं जनाब फलां ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो वो उसने इस्लाम कबूल कर लिया, उसने इस्लाम कबूल कर लिया, और हम इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे कि कितने लोग इस्लाम छोड़ के निकल भी रहे हैं. आपकी तवज्जो है इस तरफ. हम बड़े खुश हैं जनाब, इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन. इट्स नो मोर. बिल्कुल झूठ है कि इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन. यस, लोग इस्लाम की तरफ आ भी रहे हैं लेकिन इस्लाम छोड़ भी रहे. मैं आप बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता कि कितने हजारों लोगों ने इस्लाम छोड़ा है. रिसेंटली यूके में, यूनाइटेड स्टेट्स में, यूरोप में, कनाडा में 1-2 हजार नहीं, हजारों ने इस्लाम छोड़ा है. उनकी एसोसिएशन बनी है.
آپ لوگ خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ اسلام دنیا کا سب سے فاسٹ گروئنگ ریلیجن ہے، تھا کسی زمانے میں، ہم نے خود اس کو خراب کر دیا. Sometimes I become emotional. The reason is because I feel that my religion is a very normal, common sense, natural way of life. We have made it very intolerant religion. We have created hate not only against non-Muslims but also within Muslims. We are divided into sects. ایک دوسرے کو کافر مشرک بدعتی ہم لوگ نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں. So it is a time of mashallah you are next generation, next generation of scholars, doctors, engineers, professionals, چاہے لڑکیاں ہوں چاہے لڑکے ہوں، whether you are girl or boy، آنے والا دور بڑا مختلف ہے. So let me go back to my topic. So please listen to me because ایسی باتیں آپ کو کوئی اور نہیں کرے گا. And I do not only speak in university, I speak in religious institutions. حجویت یونیورسٹی میں مسائل مولوی صاحب تھے، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، سب کو تھے. کل میرے مائی یونیورسٹی میں لیکچر تھا، وہ سارے علماء تھے، religious scholars. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میری تعریف کریں، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو سن لیں، اگر آپ کی سمجھ آئے تو اللہ کے واسطے مانیں. ہمارے دین کو ہم نے خود خراب کیا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں دوسرے مذاہب کی ایکسیپٹنس ہے، ہمارا ان سے اختلاف ہے، بس ہمارا ان سے اختلاف ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ اچھا بیٹھ کے پھر بات چیت کرتے ہیں، لیٹس سٹ ڈاؤن اینڈ ٹاک. یہ تھوڑی کہ ہم تمہیں مار ڈالیں گے، ماننے کی بات نہیں ہے اسلام. یہودی ہمارے نبی کو نہیں مانتے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم ان کو مار ڈالیں؟ نہیں، ہم ان کو کہتے ہیں آئیے بیٹھیے، لیٹس سٹ ڈاؤن. I will prove you that from your book that Rasulullah Muhammad alayhi salatu wasalam was a prophet that you guys were waiting for. اور ہمارے پاس ثبوت ہے، ایویڈنس ہے، overwhelming evidence ہے from their own books. So why don't we talk? Why just hate? Why we کہتے ہیں؟ میں سکھوں میں گردوارے میں جاتا ہوں، ہندوؤں کے ٹیمپل میں جاتا ہوں، یہودیوں کی عبادت گاہوں میں جاتا ہوں، ان کو اپنی مسجد میں بلاتا ہوں اور ان کو اس سے بات کرتے ہیں. یہ نہیں ہوا کہ یہودیوں میں گئے تو یہودی ہو گئے، عیسائیوں میں گئے تو عیسائی ہو گئے، سکھوں میں گئے تو سکھ ہو گئے. نہیں، الحمدللہ ہمارا کلر ایک ہی جیسا رہتا ہے، ایک ہی مزاج ہوتا ہے اور ایک ہی بات ہوتی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام is the best model for you and for entire humanity. قرآن is a book, is a guidance for you. اب میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ خاموش ہو جاؤں گا. I always share my experience. میں کسی کی سنی سنائی باتیں اور کہانیاں نہیں سناتا. نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے. اور حضور نے جس طرح سے دین پھیلایا، پروفیٹ علیہ السلام the way he spread Islam and taught Islam. We are now following Maulvi Sahab. I'm not disrespecting Maulvi Sahab, but I'm just making a point. Wallahi, if we make Rasulullah our guide, our Rasulullah our teacher, then we will never be confused. Nabi Kareem alayhi salatu نے میثاق مدینہ بنایا تھا نا، وہ پتہ ہے آپ کو اسلامک اسٹڈیز کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، he made the covenant of مدینہ، میثاق مدینہ. اس میثاق مدینہ میں کون تھا؟ یہودی تھے، مشرک تھے اور مسلمان تھے. اور کیا اس میثاق مدینہ کی آپ پوری پڑھ لیجیے، اٹ از اویلیبل آن دی انٹرنیٹ. حضور نے اس میثاق میں لکھا تھا کہ عیسائی بھی اور یہودی بھی، مشرکین بھی، مسلمان بھی، سب مل کر اس مدینے کا دفاع کریں گے. ہم سب کے رائٹس برابر ہوں گے، ہم سب کی پراپرٹی کے رائٹس اور لائف رائٹس all equal, we will protect each other. That is رسول اللہ علیہ السلام. نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے تو آپ کو وہاں سوائے ٹالرنس کے کچھ نہیں ملے گا. ہمارے یہاں ٹالرنس نہیں ہے. میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں. مثلاً میں ایک چرچ میں تقریر کر رہا تھا اور میں یہ نئی باتیں ہیں، پچھلے سال بھی میں آیا تھا تو کیونکہ میں ویری ہیولی انوالوڈ ان انٹرفیتھ ریلیشن شپ انٹرفیتھ آتا ہوں. میں چرچ میں تقریر کر رہا تھا اور یہ سوال اگر ہم پاکستان میں کرتے ہیں آپ کو تو مر ڈالیں اس کو، لیکن اللہ کا شکر ہے مارنے بولنے کی بات نہیں کرتے. میں کہہ رہا تھا بیٹا آپ نے لوگ سنو ہماری بیٹیاں بھی یہاں بیٹھی ہیں،
سنیں آپ، گستاخ رسول کو مار دینا تو بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن گستاخ رسول کو غلام رسول بنانا بڑا مشکل ہے۔ آپ غلام رسول کیوں نہیں بناتے؟ کیونکہ مشکل ہے۔ آپ نے آسان رستہ اختیار کر لیا کہ مار ڈالو کو، بس بھائی کیوں مار ڈالو؟ زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، آپ کو کیا اختیار ہے؟ آپ اس کو غلام رسول بنا سکتے ہیں، آپ میں خود صلاحیت نہیں ہے غلام رسول بننے کی، تو اس کو کیسے بنائیں؟ غلام رسول بنائیں، فالوورز آف رسول اللہ علیہ السلام بنائیں۔ میں جب چرچ میں جاتا ہوں تو میں بتاؤں ان کو کیا کہتا ہوں، میں کہتا ہوں تم بھی اور ہم بھی، ہم محمد رسول اللہ کی امت ہیں۔ میری بات توجہ سے سنیے گا، یہ مولوی صاحب آپ کو نہیں بتائیں گے۔ You and I, we are all the ummah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There is only one difference between you and me. Only one difference. I have accepted him as a prophet of God. You have not accepted him yet. ہم نے رسول اللہ کو ابھی ماننا نہیں، ہم نے مان لی، ورنہ قرآن نے نہیں کہا قل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، کہہ دیجئے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خالی عرب کے لیے مسلمان پرافٹ بن کے نہیں آئے تھے، مسلمانوں کے پرافٹ نہیں تھے۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کا رسول بن گئے، حضور سب کے رسول ہیں، بس ان لوگوں نے ایکسپٹ نہیں کیا، ہم نے ایکسپٹ کیا۔ یہ تو فرق ہے اور کیا۔ اسی فرق کو ختم کرنے کے لیے آپ نفرت سے ان کو قریب لائیں گے، آپ مار کر ان کو قریب لائیں گے، آپ ان کو ذلیل کر کے قریب لائیں گے۔ بتائیں مجھے ایک کامن سینس بات کرنا، نفرت سے تو کوئی آپ کے قریب نہیں آئے گا، محبت سے قریب آئے گا، تعلیم سے قریب آئے گا۔ اب ہمیں خود اپنے دین کا پتہ نہیں ہے، پہلے اپنا دین پڑھنی تھی، پہلے اپنا دین سیکھیں، لرن یور اون فیتھ۔ ہاؤ؟ میں چرچ میں تقریر کر رہا تھا، ایک شخص نے عرب کرسچن تھا، ہی واز عرب کرسچن، اور یاد رکھیے عرب کرسچن کو ہماری ساری چیز پتہ ہے، وہ عربی میں قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں، چاہے وہ مانتے نہیں ہیں ورنہ بات ہے۔ تو وہ کھڑے ہو کر سوال و جواب ہوتی ہے، میں آپ سے بھی کہوں گا اور میں اس کے بعد کہوں گا کہ آپ سوال کریں، اس میں بہت سارے ٹاپکس کا خود بخود ہو جائیں گے۔ He stood up and he said، اس نے نبی کریم علیہ السلام کے لیے بہت بڑا لفظ استعمال کیا ہے جو میں یہاں ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن اس کے بعد اس نے کہا کہ your prophet raped a woman. Which woman? ایسے صوفیہ، بس جیسے اس نے حضرت صفیہ کا نام لیا، میں پورا سمجھ گیا میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہم حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اب آپ دیکھیں، آپ کو اگر اچھا دوسری بات یہ کہ خالی ریلیجن کی تعلیم اگر ہو تو دیٹس ناٹ انف۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں مولوی صاحب کو بھی کہہ کے آیا ہوں، جب تک آپ کو ورلڈ افیئرس کا علم نہ ہو، آپ کو ورلڈ پالیٹکس کا علم نہ ہو، آپ کے ورلڈ ریلیشن شپس کا نالج نہ ہو، یو کین ناٹ آنسر دوز کوشچن۔ ایک مولوی صاحب کو قرآن اور حدیث کا علم کافی نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں آنے والا دور مسجد کا امام بھی پی ایچ ڈی ہوگا، بالکل ہوگا، سوشل سائنس میں پی ایچ ڈی ہوگا، پولیٹیکل سائنس میں پی ایچ ڈی ہوگا، بالکل ہوگا۔ میں نے سعودی عرب میں یونیورسٹی میں پڑھایا، جن کو پڑھایا وہ علماء بھی تھے اور الحمدللہ کمپیوٹر سائنس بھی پڑھ کے گئے، انفارمیشن سسٹم بھی پڑھ کے گئے، انجینئر بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے۔ یہ ماڈل پاکستان میں آ رہا ہے اور انشاءاللہ آگے رہے گا۔ تو اس نے کہا کہ جناب your prophet raped a woman and he mentioned the name of حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں سمجھ کے ساتھ بات میں نے کہا look let me explain to you۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے جب یہ امریکی فوجی عراق میں انہوں نے گئے، اب دیکھیے اگر یہ آپ کو معلومات نہیں آپ جواب نہیں دے سکے، تو میں تو ساری چیزیں پڑھتا ہوں۔ تو میں نے کہا جب when American armed forces went to in Iraq, you know what they did there and it's a known fact۔ عراق امریکی فوجیوں نے ابو غریب جیل کے اندر مردوں کو بھی ریپ کیا تھا، عورتوں کو بھی ریپ کیا تھا، اور وہ انہوں نے خود اس کی فوٹو بنا کر انٹرنیٹ پہ ڈالی ہوئی تھی۔ ابو غریب جیل بڑا مشہور جیل تھا، امریکی فوجی وہاں گئے، انہوں نے مردوں کے ساتھ بھی زیادتی کی، عورتوں کے ساتھ بھی زیادتی کی، اور تصویریں بھی بنا کے خود انٹرنیٹ پہ ڈال دی۔ اب میں نے اسے جواب دیا، میں نے بولا مائی پروفیٹ ہیڈ ٹو آپشنز،
حضرت صفیہ آپ کو معلوم ہے کہ خیبر کی جو جنگ ہوئی تھی، جہاد ہوا تھا، جنگ ہوئی تھی، اس میں ایک جوش ٹرائب تھا. حضرت صفیہ کے جو باپ تھا وہ یہودی تھا، اور جوش ٹرائب کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا، اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہوئی تو ان کا باپ بھی مارا گیا اور ان کا شوہر بھی مارا گیا. تو جب اس زمانے کا قسم تھا کہ جو باقی لوگ ہوتے تھے they used to become prisoners of war، جنگی قیدی بن جاتے تھے. تو میں نے اس کو کہا کہ حضرت صفیہ جو ہے نا وہ she was a prisoner of war and there were other people too. So my prophet had two options. He could have done what you guys did in Abu Ghraib. He could have followed what you guys do. He could have done what you guys did in Abu Ghraib, but he didn't do that. He married Safiya and made her the queen of all Muslims. What is the best option? Hazrat Safiya हमारी माँ है, उम्मुल मोमिनीन, हमारे सर की ताकत है. मैंने कहा he made her the queen of all Muslims. We respect her, we love her, we consider her our mothers. He just shut up. ایسے کو سمجھائیں کہ ہمارے نبی نے کوئی چاہتے ہیں انک لعلی خلق عظیم. میں نے پچھلی دفعہ میں یہ واقعہ بتایا تھا کہ ان کے اسٹوڈنٹ آئے تو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. ایک چرچ میں تقریر کر رہا تھا، اس میں جناب ایک خاتون نے جو بالکل قریب بیٹھی تھی بڑی حقارت کے ساتھ سارا you guys hate women. You guys hate women. I said, why? She said, I have never seen women praying with you guys. اب دیکھیے اس کا سوال بالکل صحیح ہے، اس میں افرڈ ہونے کی ضرورت نہیں. اخبارات میں جو تصویر نمازیوں کی چھپتی ہے، مرد نہیں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، عورتوں کی کبھی تصویر نہیں چھپتی ہے. تو اس عورت کو یہ پتا تھا کہ ہم عورتوں کو اپنے ساتھ عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتے کیونکہ وہ ہمارے اعوذ باللہ ہم کو ایکول نہیں سمجھتے. تو میں نے اس کا سمجھ گیا اس کا سوال. اب اس کا جواب یہ نہیں ہے، یہ بھی سن لیجیے کہ قرآن میں لکھا ہے عورت مرد کے ساتھ اکٹھے نہیں ہو سکتی، ہمارے نبی نے کہا ہے کہ عورت مرد آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. یہ جواب ہی نہیں ہے. اگر آپ نے یہ جواب دیا تو کیا ہوگا بتائیں گے؟ وہ قرآن میں بھی اٹیک کریں گے اور رسول میں بھی اٹیک کریں گے. لیکن ان کا رسول ہی کو یہ سکھا رہا ہے کہ عورت کے ساتھ ڈسکریمنیشن کرو، ان کا قرآن یہ سکھا رہا ہے کہ عورت کے ساتھ ڈسکریمنیشن کرو، اس کو قریب بھی مت آنے دو. یہ جواب نہیں ہے. تو میں نے کیا کیا ان کے سامنے، میں نے کہا، اور مجھے معلوم ہے کیونکہ میں 450 چرچز میں گیا ہوں اور وہاں جا کے اپنے دین کی، اپنے نبی کی، اپنے قرآن کی باتیں کی الحمدللہ. تو میں نے اس کے سامنے کہا، میں نے کہا when you guys pray in the church, what you just sit on the bench and that's your prayer. At most you just stand up when the hymns are chanted or recited or they sung song. That's it. You guys don't do what we do in our prayers. تو میں نے اس کے سامنے کھڑے ہو کے ایسے کھڑا ہو گیا، قیام کیا، پھر میں نے رکوع کیا اور پھر میں اسی کے سامنے سجدے پہ چلا گیا. اس کو بتانا تھا کہ ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں. سجدے کرنے کے بعد میں کھڑا ہوا، میں نے بولا now you I'm going to ask you a question. اسی عورت سے میں نے پوچھا، میں نے بولا if you are praying with strange men and your lips are high, سجدے کی حالت میں تمہارے کولے اوپر ہے, and a strange man is looking at your bums, how do you feel? She said, I will feel very embarrassed. I said, that is the reason you have a private room where you pray. It is out of respect, not out of prejudice, not out of that you are not equal citizen. It is for your privacy. So because our prayers are different than your prayers. Logic سے سمجھانا پڑتا ہے. یہ نہیں کہنا پڑتا قرآن میں لکھا رسول نے کہہ دیا مانو, ایسے نہیں چلے گا. اب تو غیر مسلم تو غیر مسلم ہے, اب تو مسلمان اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ آپ ان کو بلائنڈ فالوور بنائیں. اسپیشلی اسٹوڈنٹس آپ لوگ سن لیں, بلائنڈ فالوئنگ کا دور ختم ہو گیا. ایون مسلمان اب اسلام کو بلائنڈ فالوئنگ نہیں کریں گے. آپ ابھی بتا, جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں وہ تو اپنے طریقے پہ چلتے رہیں گے. جو تھوڑا سا بھی پڑھ لکھ کے جائے گا وہ بلائنڈ فالوور نہیں بنے گا. They will always ask question. And اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں بالکل ہمارے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہے. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ قرآن سے جواب نہ آئے گا, رسول اللہ جواب نہ آئے. انشاءاللہ میں تو بات کرتے رہا ہوں, بہت لمبی بات ہو جائے گی.
میں آپ کو چانس دینا چاہتا ہوں جتنے مرضی آپ نے سوال کرنے کریں اور الحمدللہ مجھے خوشی ہوگی کہ آپ سب سے سخت ترین سوال کریں. بہت ساری چیزیں ہیں لیکن میں آئی تھنک وی اسٹارٹ اینی کوشچن.